अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट एनिशा और आप देख रहे हैं वीकेंड शाइन विद एनिशा। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और मेरी दुआ है आप हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें, खुश रहें, आबाद रहें। इसी तरह हमारा चैनल K21 न्यूज़ और हमारा शो जो कि सैटरडे संडे लाइव मैं आपके साथ होती हूँ। अच्छा जी, सबसे अच्छी चीज़ जो है वो ये है, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, हमेशा एक अच्छे इंसान की सोच यही होती है कि वो जहाँ रहता है वो जगह अच्छी होनी चाहिए, उसके रिश्ते उसके साथ अच्छे होने चाहिए और वो भी उन लोगों के साथ बहुत सिंसियर होके चले। और उसके बाद अगर अगली चीज़ मैं देखूं तो वो ये होती है कि हम किस जगह काम कर रहे हैं, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो जॉब हो या कुछ भी हो। मेरा कुछ ऐसा है, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं जिस इदारे में काम कर रही हूँ, सबसे जो बेस्ट चीज़ है यहाँ पे आप कि आपकी एक औरत के लिए, मतलब मर्द की मैं बात नहीं करूंगी, मैं एक औरत के लिए बात करूंगी, क्योंकि अमूमन हम कहते हैं कि जो औरतें जॉब करती हैं, जो घर से बाहर जाती हैं, उनको बहुत सारी नज़रों का सामना करना पड़ता है, उनको बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ता है, उनको बहुत ज़्यादा मुश्किलात होती हैं। अच्छा, अल्लाह की तरफ से एक ये भी तोहफा होता है कि आप जिस इदारे में काम कर रहे हो या आप जिस जगह काम कर रहे हो वो आप लोगों के साथ बहुत अच्छे हो। तो मेरा जो गुड लक रहा है, या जो भी लड़कियां हमारे इदारे में काम करती हैं, चाहे वो न्यूज़ एंकर है, चाहे वो होस्ट है, चाहे वो XYZ, वो किसी भी जगह इस पे लेवल पे जाके हमारे इदारे में काम कर रही है, अल्हम्दुलिल्लाह फील ऐसा आता है आपको आके कि एक आपकी फैमिली है ना, आपको कोई एक अजीब सी गलत नज़रों का सामना करना पड़ता है जो औरतों को करना पड़ता है। जब वो घर से निकलती है उसको बहुत सारी नज़रों का सामना करना पड़ता है, पर अल्हम्दुलिल्लाह हम जिस इदारे में रहते हैं वहाँ हमें इन नज़रों का सामना करना नहीं पड़ता। हम जब आते हैं तो हमें लगता है कि हम अपनों में आए हुए हैं। तो इसके लिए एक मैं समझती हूँ कि मेरा गुड लक है कि मैं इस इदारे में काम कर रही हूँ। मुझे यहाँ आके कभी ऐसा फील नहीं होता कि शायद मुझे कुछ बहुत सारी नज़रों का सामना करना पड़ रहा है। सिर्फ एक घर फैमिली, एक उन चीज़ों को सिर्फ आप फोकस ना करें, बल्कि आप जहाँ काम कर रहे हैं आप देखें कि वहाँ के लोग आपके साथ कैसे हैं। क्योंकि अमूमन लड़कियां इन चीज़ों को इतना जहन पे लेती हैं, डिप्रेशन में चली जाती है जब आपके साथ आपके इदारे में, रास्ते में, सड़क पे, बसों में, रिक्शे में, कहीं भी कुछ ऐसी चीज़ होती है तो औरतें जो है वो डिप्रेशन में चली जाती है, क्योंकि वो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा जहन में लेती है। औरतों का डिप्रेशन में जाने की एक वजह ये भी हो सकती है। अच्छा, इसको भी मैं टॉपिक रखूंगी पर बाद में रखूंगी, क्योंकि आज हमारा जो टॉपिक है, सबसे पहले तो मैं आपको वो बता दूं कि हीट स्ट्रोक, आपको जिस तरह के पता है कि कराची में शदीद किस्म की गर्मी कराची वाले बर्दाश्त नहीं कर सकते। बड़े नाजुक है माशाल्लाह कराची वाले। आपको पता है कि कराची का एक मौसम, दिन को जितनी भी गर्मी हो शाम को एक ठंडी हवा चलती है और कराची वाले जो है वो आउटिंग के लिए निकल जाते हैं। पर अब जो शिद्दत की गर्मी है, हीट स्ट्रोक, जिसके लिए ये भी कहा गया है कि अगर कोई काम नहीं तो आप बाहर ना निकलें, कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो कि डॉक्टर साहब मुझे बता सकते हैं, क्योंकि डॉक्टर साहब का काम है और डॉक्टर साहब अच्छी तरह हमें समझा सकते हैं। आज इस टॉपिक पे हम इसलिए बात करेंगे क्योंकि सैटरडे भी गर्मी का कहा गया था, बहुत ज़्यादा शिद्दत का, आज का भी कहा गया और आइंदा दिनों का भी कहा गया है। तो इसलिए हमारी कोशिश है कि आज हम इस हीट स्ट्रोक पे ज़रूर बात करेंगे, ताकि चंद ऐसी चीज़ें जिस पे हम थोड़ी सी उन चीज़ों को नज़रअंदाज ना करें और हम मुश्किल से बच जाए। तो मेरे साथ आपको पता है कि सैटरडे कौन होते हैं, मेरे साथ मौजूद होते हैं चाइल्ड स्पेशलिस्ट है डॉक्टर आबिद हुसैन मिर्जा साहब। उनको मैं वेलकम करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? बिल्कुल, शुक्र अल्लाह का, एवरग्रीन। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मैं यहाँ से बात शुरू करूंगी पर चंद अल्फाज में, और उसके बाद हम अपने टॉपिक की तरफ जाएंगे। सबसे पहले जो मैंने इंट्रो में बात की कि एक औरत जो है वो डिप्रेशन में चली जाती है अगर वो घर से बाहर निकलती है, उसको जिन नज़रों का सामना करना पड़ता है, चाहे वो सड़क से लेके, वो बस से लेके, वो ऑटो से लेके, वो किसी गाड़ी से लेके, वो ऑफिस तक में अगर वैसी नज़रें, तो औरत कितनी सेंसिटिव होती है। और एक चीज़ मैं आज आपको बताना चाहूँ कि औरत किसी भी लेवल पे बैठी हुई हो, जितनी भी स्ट्रांग हो, अगर औरत को तोड़ना है तो उसके करेक्टर पे बात कर दें, औरत वहीं खत्म हो जाती है। ये बड़ी पते की मैं बात कह रही हूँ कि जितनी भी स्ट्रांग औरत हो, वो किसी लेवल पे भी, उसका कितना नाम हो, किसी भी जगह काम कर रही हो या कुछ भी हो, आपने उसके करेक्टर पे बात करनी है और आप देखेंगे कि वो खुद नीचे आना शुरू हो जाएगी। औरत का ये वीक पॉइंट है। तो डॉक्टर साहब आप क्या कहेंगे कि जब औरत को इन आपने नजरों जो बात की बिल्कुल हक़ाइक़ में मबनी बात करी है।
باقاعدہ ایک یہ معاشرے کو شو کرتا ہے، ایک معاشرے کے جو ایٹیچیوڈس ہے اس کو شو کرتا ہے یہ. آپ کو اور ہمیں یہ بات اچھی طرح معلوم ہے کہ اسلام نے اس کا بڑا اچھا سولوشن دے دیا ہے. اسلام نے یہ کہا ہے، ایک تو یہ کہ عورت گھر سے باہر نہ نکلے. عورت کا تو یہ کنسیپٹ نہیں ہے کہ اسلام میں کہ باہر جا کے اور جو ہے سڑکوں سے گزرے. لیکن اگر وہ گزرتی ہے تو اس کے لیے باقاعدہ حکم ہے کہ نظریں نیچی رکھے اور اوڑھنی سر پہ ایسے رکھے کہ آپ کا سر اور نظر نہ آئے، آپ کا جو چہرہ آپ کو نظر نہیں آئے. یہ قرآن میں موجود ہے. اب میں پوچھتا ہوں کہ جب آپ اس طرح سے نکل رہی ہیں تو کون دیکھ رہا ہے آپ؟ جب آپ کو کوئی دیکھ بھی نہیں رہا تو جب دیکھ نہیں رہا تو ڈپریشن ہمارے میں ڈیولپ نہیں ہو رہا. اب آپ یکسوئی سے اپنے ٹارگیٹ پہ جائیں گے، آپ جہاں آپ کو اپنا کام کرنا ہے، اور وہاں پر بھی آپ نے یہی رول رکھنا ہے. یعنی یہ نہیں نکلا کہ آپ نے جو ہے نظریں کبھی ادھر اٹھا رہی ہیں یا دوسرے کو آپ دیکھ رہی ہیں. آپ اپنے کام سے کام رکھیں، جہاں آپ کا کام ختم ہو جاتا ہے آپ اس کے طرح بائنڈ اپ کریں اور گھر آ جائیں. یہ ایک بہترین کنسیپٹ ہے ہمارے معاشرے کا، مگر ہمیں افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہم نے ویسٹرن کلچر کو اپنا لیا ہے. ہمارا جو مین کلچر ہے ہم نے اس کو جو ہے اپنے سر نظر میں نہیں رکھا. میں ایک بات اتنی اہم ہے کہ جو ہم اپنے ملک میں دیکھتے ہیں ایسا باہر کے ملکوں میں نہیں ہے. ہمارے اپنے لوگ مسلمان، وہ جو امریکہ میں رہ رہے ہیں، جو برٹن میں رہ رہے ہیں، آپ یقین کیجئے اسکارف میں اور دوپٹے میں، اور ہمارے وہاں یہاں کے لوگ وہ بغیر دوپٹے سے سڑکوں پر ہوتے ہیں. تو ہم نے یہ پوچھا، میں نے اپنے ایک فیملی سے پوچھا کہ یہ کیا ہے. ہم تو سمجھ رہے تھے کہ آپ تو بڑے ماڈرن ہو گئے امریکہ میں رہ کے، یا آپ تو برطانیہ میں یا نیوزی لینڈ میں رہ کے آپ تو بڑے ماڈرن ہو گئے ہوں گے. اب آپ کا یہ کیا ہے؟ کہنے لگا یہ ماڈرن نہیں ہے، یہ ہم نے یہاں آگے زیادہ اسٹرکٹلی فالو کرتے ہیں ہم اپنے اسلام کے اصولوں کو. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنا کلچر کو نہیں بھولنا چاہیے، اپنے مذہب کی اسٹیٹس کو نہیں بھولنا چاہیے، اور ہم ہر چیز میں جب یہ رکھیں گے تو میں سمجھتا ہوں ڈپریشن کا کوئی سوال نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، تھوڑا سا ہم ہیٹ اسٹروک پہ آتے ہیں، کیونکہ جو گرمی کی لہر ہے، کل میں یقین کریں جمعے کے دن میں باہر نکلی اور مجھے بڑا افسوس ان لوگوں پہ ہوا جن کے گھر نہیں ہے، جو سڑکوں پہ فٹ پاتھ پہ رہتے ہیں. میں نے سوچا ہم تو اپنے گھروں میں چلے جائیں گے، تھوڑا سا کام ہے باہر کر کے ہم اپنے گھروں کو چلے جائیں گے. ان بیچاروں کو کتنی مشکل ہوگی. اچھا ڈاکٹر صاحب، جن لوگوں کا دن کو کام ہے، باہر نکلنا ہے، وہ کس طرح سے گرمی سے بچے؟ کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جن کو کرنے سے ہماری بچت ہو سکتی ہے، ہم بیمار نہیں ہو سکتے؟ ہمیں کون سی ایسی چیزیں ہیں جو کرنی ہے اس موسم میں؟ آپ دیکھیے بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. ہمارا اسپیشلی دیکھیے جو کراچی ہے، اس کے حوالے سے خاص بات مشہور ہے کہ یہاں پر لوگ مختلف شہروں سے یہاں آ کے آباد ہوتے ہیں اور یہاں ورک کرتے ہیں. یہاں پر ادھر پر روزگار ہے. کراچی کی یہ خوبی ہے، یہ ہب ایسا ہے کہ یہاں پر آپ ہر قسم کا روزگار مہیا یہاں پر ہے. تو آپ کا جو یہاں کا جو مزدور ہے، وہ گرمی ہو، سردی ہو، بارش ہو، وہ بیچارہ ہر موسم میں کام کرتا ہے. یہ مالکان کا کام ہے کہ ہم ان کی سہولت کو دیکھیں. ٹھیک ہے، اللہ میاں جو ہے اللہ تعالیٰ تو سب کو دیکھ رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا کام ہے آزمائش کرنا. آپ کی روزی کس طرح سے آپ تک پہنچ رہی ہے. دیکھیے وہ جو ایک بات آئی ہے کہ اس کے مزدور کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے آپ جو ہے اس کی روزی اس کو پرووائڈ کر دیں. تو میں سمجھ رہا ہوں کہ جب ایسے موقع ہیٹ کے موسم آ جاتے ہیں، گرمی کے موسم آ جاتے ہیں، اور جب ہیٹ اسٹروک ہو رہے ہوتے ہیں تو پسینہ تو بہت جلدی آ جاتا ہے اس کے اندر. اچھا ایک اسٹیج ہے، گرمیاں اور بات ہے، ہیٹ اسٹروک اور بات ہے. گرمیاں جب تیز ہوگی، گرمی بہت تیز ہوگی، لو چل رہی ہوگی، اس میں اندر یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو جسم کو جو باڈی کا جو ٹمپریچر ہے ہائی ضرور ہوتا ہے، مگر ایک اپر لمٹ کراس نہیں کرتا. اس کے اندر آپ کے اندر باڈی کی سویٹنگ جو پسینے برقرار ہوتے ہیں وہ سب کچھ آتے ہیں. تو یہ گرمی کا موسم ہے، یہاں بھی پسینے آ رہے ہیں، لوگ پریشان ہو رہے ہیں، سانسیں بھول جائیں گے. ڈیہائیڈریشن اس میں بھی ہو رہا ہوتا ہے، پانی کی نمکیات کی کمی اس میں بھی ہو رہی ہوتی ہے. مگر ہم جو آج بات کر رہے ہیں ہیٹ اسٹروک کی بات کر رہے ہیں. ہیٹ اسٹروک ایک ایسا اسٹروک ہے، سمجھ لیجیے کہ یہ ایک ایسا ایک حملہ ہے باڈی پہ ہماری گرمی کا اور ہیٹ کا کہ جو باڈی کو ناکارہ بنا دیتا ہے. یہ ایک لائف تھریٹنگ النس ہے یہ باڈی کی ہے، یہ جو ہیٹ اسٹروک آتا ہے. اور یہ اتنا خطرناک ہوتا ہے، یہ چیز ہوتی ہے کہ آپ کا جو باڈی جو ہے وہ ٹالریٹ نہیں کر پاتی. وہ ٹمپریچر جو ہائی گیئر فیور ٹمپریچر ہو رہا ہے باہر، جو اس کو ایکلیمیٹائز آپ کی باڈی ہرگز نہیں کر پاتی. اس میں رزلٹ یہ نکلتا ہے کہ سنکوپی ہوتی ہے، گر جاتے ہیں آپ، بے ہوشی آ جاتی ہے، آپ کی باڈی کے مسل جو ہیں وہ فیلئر ہو جاتے ہیں، کرمپس ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ ڈیتھ ہو جاتی ہے.
مطلب جان لیوا ہے، جان لیوا، لائف اگر کوئی تھریٹننگ ہے یہ. دیکھ کے یہ سمجھ رہا ہے کہ نہیں بس ٹھیک ہے تھوڑا سا بے ہوش ہوں گے پانی پیئیں گے بعد میں تو ٹھیک ہو جائیں گے، نہیں یہ جان لیوا. آج کا ٹاپک ہم نے رکھا ہے کہ زیادہ سے زیادہ کیئر کریں، اور اس پہ جو ہے وہ ڈاکٹر صاحب، اسی لیے میں ڈاکٹر صاحب سے سوال بھی کر رہی ہوں تاکہ اچھی طرح نالج مجھے بھی مل جائے، آپ لوگوں کو بھی مل جائے. اچھا ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ اب اسٹروک میں کس طرح سے اب اگر مجبوری ہے کہ ہم لوگوں نے جانا ہے، جاب بھی ہے، مطلب ہم نے کیا، مطلب کسی کی بھی ایکس وائی زی سب کی بات کر رہی ہوں کہ باہر نکلنا لازمی ہے، دھوپ میں جانا لازمی ہے، تو پھر کیا کیا چیزیں جو ہمیں احتیاط کے لیے کرنی پڑیں گی؟ دیکھیے پہلی تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اوائڈ کریں آپ اتنی تیز گرمی جیسا کہ موجود ہے، کہ تیز سردی، تیز ہوائیں، آندھیاں، یہ جو ان کیجول چیزیں ہوتی ہیں ان میں ہمیں احتیاط کرنا ہے. حکومت کو بھی چاہیے اور جہاں جو کام سپلائی کیا جائے، جو مالکان، ان کو بھی چاہیے کہ اپنے ورکرز کو ریلیف دیں. یہ چند ایمرجنسی ڈیز ہوتے ہیں. اب اگر یہ کہ آپ کا کہنا ہے کہ نکلنا ہی ہے ہم نے، تو اس کے لیے ہمیں دو باتوں کا خیال رکھنا ہے. ہمیں شیڈ لینا ہے، شیڈو. ہمیں ایک ایسا لیں شیڈ جیسے امبریلا ہوتی ہے، چھتری ہوتی ہے، ہمیں وہ لے کے نکلنا ہے. یا آپ کا نزدیک تک کوئی شیڈ ایریا، ہمیں وہاں جا کے ہمیں ڈائریکٹ سن ریز سے بچنا ہے. مطلب ڈائریکٹ دھوپ آپ کے اوپر نہ پڑے، دھوپ ڈائریکٹ آپ پہ نہیں پڑے، آپ کا جو ہے نا اس سے آپ کو سیو کرنا ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ کو جو ہے کوئی ٹھنڈی چیزیں لینی ہے، یعنی آپ کو کولڈ واٹر بوٹل آپ کے ہاتھ میں ہونی چاہیے. اچھا آپ کے ساتھ ایک سپورٹر ہو جو آپ کو واچ کر رہا ہو، وہ بھی ضروری ہے کہ آپ ایک دم گرتے ہیں کوئی اور تو آپ کی فرسٹ ایڈ آپ کے پاس آ سکے. فرسٹ ایڈ کے ہمارے پاس جو ہے کوئی نمبرز ہوتے ہیں، وہ جو ہے وہ اسکرین میں بتا دیں. 911 ایک اس کے ایک ٹاپک ہے، یہ اس کا ایک نمبر ہے جو آپ فوری کریں گے تو ایمرجنسی ایمبولینس آ جائے گی جو ایج اسٹروک کو ڈیل کرے گا. 911 یہ بہت اہم نمبر ہوتا ہے. ہر ایک کے نمبر ہوتے ہیں، جیسے 15 کے ہو گئے اور ایس ڈی کے ہو گئے، پولیس کے ہو گئے، تو ہمیں یہ نمبر بھی یاد رکھنا چاہیے. اس لیے کہ یہ جو ہیٹ اسٹروک سے جو سڈنلی سنکوپی ہوتی ہے، یہ میں نے بتایا آپ کو، یہ لائف تھریٹنگ ہوتی ہے، لائف اس میں جا سکتی ہے. آپ فوری طور پر نزدیک اس کو ہاسپٹل لے کے جاتے ہیں. فوری اس میں یہ کرنا پڑتا ہے کہ باڈی کو فوراً کولڈ کریں. آپ جیسی باڈی کو آپ پرووائڈ کریں گے، آئس پیک لے کے آ جائیں، کولڈ نہیں ہے، ٹھنڈا پانی ان پہ باڈی پہ ڈالیں. آپ کسی بھی طرح سے اس کی جو ہیٹ ہو رہی ہے اس کو کاؤنٹر کریں. آپ اگر اس کاؤنٹر کرنے میں وہ جو اگر انڈیویجول جو ہے وہ ہوش میں آ جاتا ہے، اس کی باڈی میں سمجھتے ہیں کہ موومنٹ کر رہی ہے، بلڈ پریشر اس کا، اس کے اندر جو ہے اگر ایج اولڈ ایج نہیں ہے، مڈل ایج جو ہے، تو اس میں بلڈ پریشر گر جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب میں بھی یہی سوال آپ سے پوچھنے والی تھی کہ ڈاکٹر صاحب کیا آیا بی پی لو ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے یہ پرابلم ہوتی ہے؟ یہ بی پی گر جاتا ہے، لو ہو جاتا ہے، ہائپر ٹینشن میں چلا جاتا ہے، ہائپو تھرمیا ہو جاتا ہے. بجائے اس کے کہ تیز ٹمپریچر ہوتا ہے، اس کے بعد کاؤنٹرلی ہائپو تھرمیا ہوگا. یعنی باڈی آپ کی فیل ہو جاتی ہے، فیل ٹو کنزیوم دا ہیٹ. آپ کی باڈی آپ کی ورکنگ میں نہیں کرنے لگتی. آپ کے جو باڈی کے جو سویٹنگ وہ بلاک ہو جاتے ہیں. آپ کے جو مساج، یہ جو ہمارے پسینے کے جو ہوتے ہیں باڈی، یہ مسام جو ہوتے ہیں یہ بلاک ہو جاتے ہیں. یہ آپ کا سسٹم، ہیمو ڈائنامک سسٹم باڈی کا بالکل ڈسٹرب ہو جاتا ہے. تو اس کی بہت تیزی کے ساتھ ہم نے اس کو کاؤنٹر کرتے ہیں. ایک ایمرجنسی ہے یہ شدید قسم کی. فوری طور پہ جو پانی کولڈ ڈالنا، آئس پیک کرنا، اس کو ماحول سے الگ کر دینا، بلڈ پریشر وغیرہ اس کے فوری طور پر چیک کرنا پڑتا ہے. اگر بلڈ پریشر لو ہو جاتا ہے تو آیا ہم اپنے گھر سے نکلتے وقت کچھ ایسی چیزیں جو کہ پانی میں ڈال کے ہم لوگ بہت ساری پیتے ہیں، میں نام نہیں لے سکتی ہوں کیونکہ برانڈنگ ہو جائے گی، وہ اگر ساتھ باٹل میں ڈال کے رکھیں تاکہ پراپر ہمارا بی پی صحیح رہے، وہ لو نہ ہو، تو کچھ بچت کے چانسز ہیں؟ آپ کے ساتھ بالکل بچت کے چانسز ہے. ایک فرسٹ ایڈ باکس اگر ساتھ ہے یا گاڑیوں میں موجود ہے یا آپ نے جو نزدیک آفس سے وہاں موجود ہے، کچھ میں بلڈ پریشر کی آپ جیسے کہہ رہے ہیں کہ یہ جوسز کی چیزیں بھی ہونی چاہیے. اس میں زیادہ تر دو چیزیں، کیلشیم، وٹامن ڈی، یہ سب سے زیادہ کم ہوتا ہے. یہ سب سے زیادہ دو چیزیں یہی جو کم ہوں گی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض لوگ جو ہوتے ہیں جن کے پیروں میں جو کاف مسل ہیں وہ کریمپس ہو جاتے ہیں، یعنی اس میں جو ہے کھچاؤ آنا شروع ہو جاتا ہے. بعض اوقات آپ کے پٹے اتنے کھچاؤ کر لیتے ہیں کہ آپ کے لیے جینا مشکل ہو جاتا ہے. پھر آپ ان چیزوں کو کاؤنٹر کرتے ہیں. آپ یہی چیزیں جب آپ الیکٹرولائٹ دیں گی، صحیح طریقے سے پانی پرووائڈ کریں گی، پھر ان کا جو کمی چیز ہو رہی ہے اس کو پورا بھی کرنا ہے. اس کے ساتھ جب آپ یہ چیزیں کریں گے تو آپ کی باڈی محفوظ ہو سکتی ہے. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ چیزیں ہو کیا رہا ہیں، بالکل کو بھی ہو رہی ہے. تین چیزیں ہیں. آپ کا برین انوالو ہوتا ہے اس کے اندر. برین جب ڈیمیج ہوتا ہے تو اس میں سڈن ڈیتھ ہو جاتی ہے. اسی طرح تیز ہیٹ، یعنی جو تیز ہیٹ ہے
टेम्परेचर जो अबव 106 फ़ारेनहाइट और अबव 107 तक चला जाता है टेम्परेचर। मैंने तो लाइव में 108 वाले जो 108 फ़ारेनहाइट वो भी देखे हैं, और लाजिम बात है उनकी डेथ हो जाती है। समझे, जब आप पहुंचते हैं तो बॉडी बिल्कुल कोलैप्स हो जाती है, ब्रेन डैमेज हो जाता है, इतना कन्फ्यूजन है इसके ऊपर, अब वो होश में नहीं आ पाते हैं वो लोग। आपको फौरी तौर पर उनको जो है कोई ना कोई फर्स्ट एड देनी होती है, लेकिन अगर ये लोग आ जाते हैं और फर्स्ट एड मिल जाती है तो काफ़ी हद तक जो है सेफ भी हो जाते हैं। बाज़ औक़ात इनमें डिफॉर्मिटी आ जाती है, बॉडी की डिफॉर्मिटी डेवलप जाती है, हाथ पैर पैरालाइज हो जाते हैं, कुछ फिंगर जो है दब जाते हैं, हो जाती है, हाथ जो है हो जाता है। इसी तरह ब्रेन जो है वो कन्फ्यूज हो जाता है, स्टूपर हो जाता है, वो बात फॉलो नहीं कर रहा होता, ये सीवी हो जाता है। मतलब इतनी डेंजरस है ये हीट स्ट्रोक जो है। हम जिसको कहते हैं कि साहब कोई बात नहीं है, चलो छतरी लेके ही निकल जाएंगे, मैं कहता हूँ आप बिल्कुल नहीं निकलें, सेफ करें अपने आप को जो है हर तरह का। डॉक्टर साहब आपने तो मुझे छतरी से वो याद करवा दिया, मैं बड़ा बचपन से फैशन वाली होती थी, स्कूल जाते हुए मुझे बड़ा शौक होता था, ग्लासेस लगा के और छतरी लेके जाती थी। मुझे लग रहा है मेरा वो दौर वापस आ रहा है कि अब मैं छतरी ले जा सकती हूँ। अच्छा डॉक्टर साहब, थोड़ा सा ब्लड प्रेशर लो के लिए तो बात कर लिए, जिन लोगों का, क्योंकि हमारे मुल्क में जिनका ब्लड प्रेशर ज़्यादा मतलब मैं समझती हूँ कि ज़्यादा परसेंट लोग हैं जिनका बीपी हाई होता है, कम एज वाले भी बहुत ज़्यादा मैंने ऐसे देखे कि बहुत ख़तरनाक हद तक उनका बीपी हाई होता है और गर्मी से होता है। डॉक्टर साहब, इस मौसम में जिनका वैसे ही गर्मी से बीपी हाई हो जाता है, उनका इस मौसम में उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? थोड़ा सा उनके लिए भी बताएं कि कौन सी एहतियात उनके लिए। यूजुअली जो मिडिल एज के लोग हैं या ओल्ड एज हैं, जब आप 50 और 60 ईयर्स के ओल्ड हैं, जब वो गर्मी में आते हैं तो उनके लाजिमान उनके नमकियात जो है डिस्टर्ब हो जाते हैं, हीमोडायनामिक सिस्टम हमारा डिस्टर्ब हो जाता है। अब इसके अंदर जब नमकियात डिस्टर्ब हो जाते हैं तो बाज़ औक़ात पोटाशियम, सोडियम ये डिस्टर्ब होता है, इनका बैलेंस ख़राब हो जाता है। इनका जब बैलेंस ख़राब हो जाता है तो इस बैलेंस की खराबी की वजह से, इलेक्ट्रोलाइट की वजह से सोडियम लेवल आपका बढ़ जाता है बॉडी के अंदर। जैसा सोडियम लेवल बढ़ जाता है आपका तो ब्लड प्रेशर हाई होना शुरू हो जाता है। तो ऐसे पेशेंट जो होते हैं हाई ब्लड प्रेशर के शिकार हो जाते हैं, फिर इनके सडनली ऊपर जाके जो है ये हार्ट को अटैक करता है ये। अच्छा, इसी तरह ब्रेन में जाके ब्रेन को डैमेज करता है, सीवियर हो जाता है, या हाई ब्लड प्रेशर। हाँ, मतलब वो हार्ट को भी अटैक कर सकता है और ब्रेन को भी, ब्रेन डैमेज सीवियर हो सकता है। अच्छा, सब ये नहीं होता, बातों का ये होता है कि पोटेशियम तो है अपनी जगह, सोडियम, पोटेशियम हाई हो जाता है। जब पोटेशियम लेवल होता है तो आपका किडनी फेल होने लग जाता है। हाँ, ये नहीं है कि अगर एक ही हीट स्ट्रोक है और एक मौसम में और एक ही जगह से 4 मरीज आ रहे हैं तो चारों एक से, ऐसा नहीं है, मुख्तलिफ हो सकता है। किसी में हाई ब्लड प्रेशर, किसी में लो हो रहा है, किसी में सीवियर हो रहा है, किसी में किडनी फेलियर हो रहा है। तो ये कुदरत का सिस्टम है कि ये हर तरह के लोग हमारे यहाँ पाए जाते हैं, लेकिन डॉक्टरी बड़ी सख्त होनी चाहिए इसमें। क्योंकि अब पता नहीं है ना कि कोई किसी का दिल कमजोर है, कोई हार्ट पेशेंट है, कोई अल्लाह ना करे डायबिटिक पेशेंट है, अब वो जिस तरह की सिचुएशन होगी उसी तरह की वो मौसम और वो चीजें उस पे जो है वो असर अपना करेगी। बिल्कुल ऐसा ही है, जहां से आप वीक हो उस चीज को ज्यादा तकलीफ देगी। बिल्कुल ऐसा ही है। आपकी जो बॉडी का जो टॉलरेंस पावर है वो देखी जाती है। इसमें अगर एक ओल्ड एज है मगर इंतहाई बॉडी जो है उसकी मजबूत है, उसका इलेक्ट्रोलाइट सिस्टम बेहतर है, शुगर उसकी नॉर्मल है, उसके दूसरे थायराइड के सिस्टम बिल्कुल बेहतर है, तो उसको अटैक के चांसेस बड़े कम है। बल्कि यही लोग हैं जो ऐसे मौसम में दूसरों के लिए काम करते हैं, यानी वॉलंटरी काम करते हैं ये लोग, यानी उसी एज के लोग हैं और अपने एज के लोगों को सेव कर रहे होते हैं। देखिए अल्लाह के सिस्टम देखें आपने कि वो कितने बहादुर बोल्ड लोग हैं। हमें अपने आप को सबको हर वक्त ये तैयार रखें, बजाय इसके कि हम ये देखें कि कोई हमारी मदद करे, बल्कि हमें ये देखना चाहिए कि हम लोगों की मदद कैसे कर सकते हैं। किसी ना ऐसे हालात जो आपके हिसाब से और मुल्क के और उनके एनवायरनमेंट के हिसाब से सेफ ना हो, किसी की जान के हिसाब से सेफ ना हो, तो हम उन हालात में कैसे दूसरों की हेल्प कर सकते हैं, हमें अपने आप को तैयार रखना चाहिए। ठीक है। अच्छा जी, कुछ बातें हमारी हीट स्ट्रोक पे हुई हैं, अगर आप भी कोई सवाल करना चाहें, आपको भी कोई सवाल होता है ना अमूमन आपको जहन में होता है, अगर आपको कोई हीट स्ट्रोक के हवाले से कोई सवाल है जो डॉक्टर साहब से करना है तो आपकी टीवी स्क्रीन पे हमारे फ़ोन नंबर आ रहे हैं, आप हमें लाइव कॉल कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बात ऐसे ही अब आपने बात की कि जो जिनकी एज ज़्यादा होती है वो और लोगों को भी सेव कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हो गई। डॉक्टर साहब, मैंने एक जो चीज़ अपनी लाइफ में देखी और अब जो केसेस देखे, यंग एज में जिन लोगों को अटैक आता है, हार्ट अटैक, उनके बचने के चांसेस, मतलब मेरे सामने मैंने कोई एक आध देखा हो जिसे शायद जिंदगी हो तो अल्लाह ने बचा लिया,
ورنہ ینگ ایج کے ہارٹ اٹیک کے لوگ میں نے نہیں دیکھے کہ بچے ہیں، پر اولڈ ایج تھوڑی سی جن کی ایج زیادہ ہے ان کو ہارٹ اٹیک میں الحمدللہ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ میں نے ان کو دیکھا کہ وہ سروائیو کر جاتے ہیں، مطلب وہ الحمدللہ ریکور کر جاتے ہیں. ینگ ایج کے لوگ نہیں کر سکتے. ڈاکٹر صاحب یہ کیا وجہ ہے؟ مطلب ہم تو کہتے ہیں کہ ایک جوان خون ہے، مطلب جو اپنے بزرگوں سے ہم نے باتیں سنی ہوئی ہیں کہ جوان خون ہے، بڑی ہمت ہوگی، تم ہر تکلیف سے لڑ لو گے، تم تو یہ کر لو گے وہ کر لو گے، پر وہی جوان لڑکی یا لڑکا ایک اٹیک نہیں برداشت کر سکتے. صحیح، بہت مشکل ہوتا ہے. اور ایک بڑی ایج کا چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو وہ اس اٹیک کو برداشت کر لیتا ہے. مطلب میں نے جو دیکھا ہے کہ کم ہی لوگ ہیں جو اسی ٹائم ان کی ڈیتھ ہوئی ہو. ڈاکٹر صاحب اس پہ کیا کہنا بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. دیکھیے میں نے آپ کو بتایا یہ دو قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں. ایک جن کی مزاج جو ہے بلکہ ٹالریشن پاور ان کی بڑی کمزور ہوتی ہے، وہ جو بھی چیز لیتے ہیں ان کا اپنے دل پر اثر کرتی ہے، ان کے دماغ پر اثر کرتی ہے. ہائپر سینسیٹیو ہوتے ہیں یہ انوائرمنٹ کے حساب سے، باتوں کے حساب سے. یہ ہوتے تو جوان ہیں مگر ان کا سسٹم جو ہے اسٹیبل نہیں ہوتا. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، اصل میں بریک آگے اس جواب کو میں پورا ڈیٹیل میں لوں گی، میں نہیں چاہتی کہ چند الفاظ میں ہو، تو بریک لینا لازمی ہے. بریک سے واپس آتے ہیں اور یہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں. جی ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا شو ویکنڈ شائن ود انشا. لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک، ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک. جی ناظرین، ہم بریک سے واپس آ چکے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا شو ویکنڈ شائن ود انشا. اچھا ڈاکٹر صاحب، جاتے جاتے آپ سے جواب سنتے سنتے میں نے بریک لے لی، کیونکہ بریک لازمی. آپ کو پتہ ہے بریک ایک ایسی چیز ہے، چاہے وہ زندگی میں کام میں بریک ہو، چاہے وہ آپ کسی سگنل پہ جاؤ تب بریک ہو، چاہے آپ کے آگے کوئی اچانک آ جائے تب بریک ہو، اور شو کے دوران بریک تو بنتا ہے ورنہ بڑی مشکل ہو جاتی ہے. جی ڈاکٹر صاحب. جی دیکھیے سوال آپ کا بہت ہی امپورٹنٹ ہے جوانوں کے یا ینگسٹر کے حوالے سے. لیکن ہیٹ اسٹروک ایک ایسی چیز ہے کہ جو سب پہ مساوی طور پہ افیکٹ ڈالتی ہے. اسٹروک مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ ایک ایسا پریشر آ جاتا ہے آپ کی باڈی کے اوپر کہ جو باڈی آپ کی انیبل ٹو کنزیوم دا ٹمپریچر، انیبل ٹو ٹالریٹ دا ٹمپریچر. یہ باڈی کی آپ کی پراپرٹی ہو جاتی ہے، خصوصیت ہو جاتی ہے. اس پہ جب مزید ریسرچ ہوئی ہے تو ہم نے یہ دیکھا کہ ایک امیونٹی ایک فیکٹر ہوتا ہے، وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. جو میں کہہ رہا ہوں نا ٹالرنس پاور، آپ کی امیونٹی جو ہے یہ کمزور ہو جاتی ہے. اور بعض امیونٹی بعض لوگوں کی ایسی اتنی کمزور ہو جاتی ہے امیونٹی، اپنی کی جو پاور ہے کہ وہ جو ہیٹ کی جو اسٹروک ہے اس کو ٹالریٹ نہیں کر پاتی. ان کے آپس میں آٹو امیون سسٹم کہتے ہیں، ان کے آپس میں ریئیکشن ہوتے ہیں ہیٹ کے، جو نمکیات باڈی میں جا رہے ہیں اور جو ان کی اپنی باڈی کے جو نمکیات ہوتے ہیں، اور وہ مل کے ایسی سسٹم ڈیولپ کر دیتے ہیں کہ سڈن ڈیتھ ہو جاتی ہے اس میں. یہ بڑا ایک سمجھ لیجئے کہ سائنٹیفک ٹاپک ہے. یہ اس پہ ریسرچ ہو رہی ہے باقاعدہ. میں بھی اس بات پہ سوچتا ہوں کئی بار کہ یہ اچانک ڈیتھ ہو رہی ہے. ایک اولڈ ایج ہے تو وہ بھی ڈیتھ میں آ رہا ہے، بعض اوقات جو ینگ ہے اور بچہ ہے اس کی بھی ڈیتھ ہو رہی ہے. یہ میں نے بتایا کہ اس کا جو مین فیکٹر ہے امیونٹی ہے. امیونولوجیکل فیکٹر اس میں انوالو ہوتے ہیں جو ہمارے سن ریز سے ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں باڈی کے اندر. اور جب وہ باڈی کے اندر ایکٹیویٹ ہوتے ہیں، چونکہ کچھ امیونٹی ہماری باڈی کے اندر ہوتی ہے، ان کو ہم آٹو امیون کہتے ہیں. ان کے جو الرجن ہے وہ جو باڈی جو سن ریز کے آ رہے ہیں، ان کی جب ریئیکشن ان کا آپس میں کرتے ہیں تو آپ میں آٹو اینٹیجن ریئیکشن ہو جاتے ہیں، آپس میں ریئیکشن ہوتے ہیں. اور یہ جو آپ نے بتایا کہ سڈن ڈیتھ ہوتی ہے، اس کا سڈنلی آپ کو کاز پتہ نہیں چلتا. لیکن جب ہم ان کی انکوائری کرتے ہیں تو ان کا انڈر لائن کاز کوئی نہ کوئی ضرور ہوتا ہے. یعنی مثال کے طور پر کوئی ہارٹ کی بیماری ان میں پہلے سے چل رہی ہوتی ہے، کوئی ان کے اندر جو ہے ہائی گریڈ فیور چل رہا ہوتا ہے، کوئی ان کے اندر جو ہے شوگر کی بیماری چل رہی ہوتی ہے. اس طرح سے کوئی نہ کوئی انڈر لائن کاز ہوگا تو ان کی ایسے ڈیتھ ہو جاتی ہے. ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو میں نے کہا جو سڈن ڈیتھ ہوتی ہے، چونکہ ریئیکشن تو ہوتے ہیں تو ان میں ایسے لوگ کم پائے جاتے ہیں کہ جن کی لوگ کی سڈن ڈیتھ ہوتی ہے اور ان کو کوئی انڈر لائن کاز نہیں ہوتا. ان کے لوگوں کی تعداد ذرا کم ہے. لیکن جتنی زیادہ ہی اسٹروک ہوگا، جتنا سیویئر ہوگا، وہ ڈائریکٹ جو ہے افیکٹ کرے گا باڈی کو اور باڈی ڈیمیج کرے گی. برین ڈیمیج، کارڈک ہارٹ ڈیمیج ہوگا، کڈنی ڈیمیج ہوگا. اس میں تو آپ کو کسی وقت بھی جو ڈیتھ ہو سکتی ہے. بالکل یہی نہیں کہ ہیٹ اسٹروک ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ برف سے بھی ڈیتھ ہوتی ہیں.
آئی جو ہے وہ ٹیمپریچر اتنا جب تیز جو ہے آپ کی باڈی جو ہے جو برف ایریا سائڈ ایسے ایریاز میں رہتے ہیں جو جو ٹھنڈے ایریا میں رہتے ہیں ان کا اتنا جو ہے اتنا ان کا بھی آٹو امیونٹی جو فیکٹر آتے ہیں سامنے، تو وہ برف جو بلڈ کا اتنی آپ کی جو بلڈ کی سرکولیشن ہے وہ منجمد کر دیتے ہیں، سلو کر دیتے ہیں، جما دیتے ہیں، تو وہ اس سے ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ اس میں جو ہوتا ہے اس میں بلیڈنگ کر دیتا ہے، جو بھی جو ہیٹ ہے یہ ہیٹ اسٹیبل فیکٹر جو ہم کہتے ہیں یہ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں باڈی کے، اور جو آپ کی جو باڈی ہے جو ہیٹ کے سسٹم میں جو سن ریز ہیں یہ جو ان کے ساتھ ڈیولپس ہوئی تھی، یہ انہوں نے آپ کی باڈی کی جو شریانیں ہیں کیپلریز ہیں ان کو ڈیمیج کر دیتی ہے۔ بلڈ جو ہے آپ کا اتنا وارم ہو کے آپ کے باڈی کی جو شریانیں کو ایکسپینڈ کر دیتا ہے، یہ ڈیمیج کا باعث بنتا ہے۔ اس میں ڈفرینٹ ہے، اس کے اندر ڈفرینٹ ہے، لیکن جو عام بیماریاں سی بی اے میں جن میں اٹیک ہوتے ہیں ان کے کاز ہمارے الگ ہوتے ہیں، ان کے بلاک ہوتا ہے، کولیسٹرول کے کچھ ایتھروما بن جاتے ہیں، وہ بلاک کر کے وہ دیتے ہیں، اس میں بھی پریشر ہے تو وہ اس سے ڈیمیج ہوتی ہیں، یہ دارے پوری باڈی متاثر ہوتی ہے آپ کی۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ان ساری باتوں سے مجھے یہ اندازہ ہوا کہ انسان بڑا نازک ہے، بالکل ایسا بہت نازک ہے، مطلب اگر ہم اپنے آپ کو دیکھیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بہت اسٹرانگ ہیں، پر ہم کتنے نازک ہیں کہ موسم کی سردی اور گرمی ہمیں موت کی طرف لے جا سکتی ہے، اور پھر ہم لوگ اپنی کیئر نہیں کرتے، ہم آئلی کھانا کھاتے ہیں، ہم فاسٹ فوڈ جنک فوڈ کھاتے ہیں، ہم لوگ واک نہیں کرتے، ہم لوگ ٹھنڈا ٹھنڈا برف والا پانی پیتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں کہ اتنا برف والا پانی ہماری باڈی کو کیا نقصان دے سکتا ہے، ہمارا نیند کا کوئی ٹائم نہیں ہے، ہم نے اپنی باڈی کو ان چیزوں کا عادی کر دیا جو ہمیں صحت سے دور اور بیماریوں کے قریب کر رہا ہے، جو زندگی سے دور اور موت کے قریب کر رہا ہے۔ وہ ساری چیزوں کو چھوڑ کے جو ایک ہیلدی ایکٹیویٹی ہوتی تھی، جس طرح سے لوگ کرکٹ کھیلتے تھے چھٹی والے دن، جس طرح روز واک کی جاتی تھی، یہ ساری ایکٹیویٹیز لائف سے ختم ہو چکی ہے اور ہم طرح طرح کی بیماریوں کی طرف جا رہے ہیں۔ صحیح، اور ہم ہیں اتنے نازک، بالکل ایسا ہی ہے کہ موسم اگر گرمی کا آتا ہے تو اتنے خطرے، اور زیادہ سردی آ جائے تو ایک خطرہ، شوگر، ڈائبٹک پیشنٹ، وہ آپ جہاں دیکھو، بچے کو دیکھو، جوان کو دیکھو، بزرگ کو دیکھو، ایک ہی چیز ہے ڈائبٹک پیشنٹ۔ اس میں دیکھیے ہم یہی کہتے ہیں کہ ہم چونکہ مسلمان ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ کا بڑا واضح جو ہے ارشاد ہے کہ یہ انسان مغرور کس بات پہ ہوتا ہے، یہ ایک سردی کا تیز جھونکا یا ہوا کا تیز جھونکا برداشت نہیں کر سکتا، اور یہ مغرور اتنا ہوتا ہے کہ جو ہے اپنے خدائی سے لڑتا ہے جا کے، یہ کہ میں ہوں میں ہوں میں آ جاتی ہے اس کے اندر۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ ہمیں اللہ کے کلام کو سمجھنا چاہیے، اور آپ یہ سمجھ لیں کہ ہم اور آپ بھٹکے ہوئے ہوئے ہیں، ہمیں رائے راست پہ آنا چاہیے، اور تو کچھ بھی کرتا ہے یہ سارا سسٹم جو چلا رہا ہے یہ اللہ کے حکم سے چل رہا ہے، یہ اس کی مہربانی ہے کہ وہ ہمیں اور آپ کو اتنے سخت موسم میں بھی رکھتا ہے، یہ ہمیں اس میں اتنی قوت و برداشت دے دی ہے جس کے بیس پہ ہم اور آپ چل رہے ہیں۔ اس میں تمام فیکٹر جو ہیں یہ اللہ کے حکم سے چلتے ہیں، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ کوئی ایک تو الگ بحث چل جائے گی یہ والی، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں ہمیں اپنے اعمال کو دیکھنا چاہیے، اور ہمیں جو اعمال ہی ہم کو اندر سے مضبوط کرتے ہیں، یہ ہم جب اپنے اندر سے اپنے اعمال کو مضبوط کریں گے تو ہماری امیونٹی بھی بڑھے گی، ہمارا کانفیڈنس لیول بھی بڑھے گا۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے جتنے بھی مسلمان ہیں اور ہمارے جو مسلمان گھرانے ہیں اور جو ہمارے پچھلے لوگ تھے، آپ دیکھیں دشمنوں کے مقابلے میں بھلے وہ گرمی ہو یا سردی ہو، فتح یابی ہمارے مسلمانوں کو ہوتی تھی، اور کیسے کیسے بعد ہمارے جو اس کے علاوہ دیکھو ہمارے خلفاء راشدین میں آپ چلے جائیں، مولا علی کی طاقت و شجاعت کو دیکھ لیں۔ اب میں بتانے لگ جاؤں کہ وہ جو موسم جو خیبر میں کیا موسم تھا، خیبر میں خندق میں کیا موسم تھا، اتنا زیادہ گرم موسم تھا، اس پر بھی جو ہے مولا علی کے دیکھیے کیا شان تھی۔ اسی طرح ہمارے مسلمانوں کی آپ مولا مشکل کشا کا نام لے کے رون کے چہرے پہ لے آتے ہیں، ایک چہرے پہ ایک الگ رونق، ایک خوشی بے شک آ جاتی ہے، بالکل ہے۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ تمام چیزیں، سردی، گرمی، موسمی اثرات یا کیڑے بکوڑے کا جو ہے کاٹنا، انسیکٹ بائٹ، تمام چیزوں کا دار و مدار آپ کے عمل پر ہے۔ اگر ہمارا اور آپ کا عمل مضبوط ہوگا، ہم اپنے اللہ پہ زیادہ بھروسہ رکھیں گے تو ہم ان چیزوں سے باقاعدہ اور آسانی سے مقابلہ کر سکتے ہیں۔ یہ ہیٹ اسٹروک کچھ بھی نہیں ہے۔ دیکھیے بڑی حیران کن بات ہے، پچھلے دنوں میں ایک پوسٹ دیکھ رہا تھا، اور وہ پوسٹ ایسی تھی کہ ہمارے جو علاقے جو ہمارے جو میں سمجھ لیجیے کہ پہاڑی مقام ہے ہمارے، اور وہاں پر کتنی سردی پائی جاتی ہے، اور بعض اوقات جب گرمی ہوتی ہے تو سخت گرمی پائی جاتی ہے، اور ہمارے فوجی جوان وہاں ایسا کھڑا ہوا ہوتا ہے، ایک نے پوچھا، وہاں انٹرویو کے لیے پہنچ گیا اور کہا کہ یہ اس وقت اتنی شدید سردی ہے، آپ یہ کیسے کر رہے ہیں؟
اور آپ کو اندازہ نہیں ہو رہا کہ آپ کچھ پریشانی ہے، اور آپ یقین کریں کہ وہ مسکرا رہا تھا. کہ لگا ہمیں تو کچھ نہیں پتا کہ یہ گرمی ہے یا سردی ہے، ہمیں تو ایک چیز معلوم ہے کہ دشمن کا کوئی اٹیک تو نہیں آ جائے ہماری طرف. دیکھیے آپ کی جو اندر کی طاقت ہے، یہ کتنا ہی سخت موسم ہو، کتنا ہی سخت جو ہے گرم ہو ٹھنڈا ہو، وہ آپ کو بڑے آرام سے سکون سے رکھ پر وہ پاتا ہے اندر آپ کی کو. طاقت کب آتی ہے ڈاکٹر صاحب؟ اس بات کو اگر آگے بڑھاؤں تو نیگیٹیوٹی کو ختم کریں، ہاں بالکل ایسا ہی ہے. پازیٹیو سوچ رکھیں، دوسروں کے لیے بھی اپنے لیے بھی، اور خدارا کسی کو بھی دیکھیں، کسی کو بھی دیکھیں، کسی کی ٹانگ نہ کھینچیں. آپ محنت سے، لگن سے، پازیٹیو ہو کے دوسروں کے لیے، اپنے لیے کام کریں گے، آپ اندر سے مطمئن ہوں گے اور اسٹرانگ ہو جائیں گے. صحیح. جب آپ مطمئن ہوں گے آپ کے اندر قدرتی کوئی طاقت آئے گی. بے شک. ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ جو سلسلہ ہے اس کو اسٹرانگ بناؤ، رب کو راضی رکھو، پر میں سمجھتی ہوں کہ رب سے پہلے رب کہتا ہے میرے بندوں کو راضی رکھ، میں راضی ہو جاؤں گا. ٹھیک ہے، کیونکہ اگر جو دنیا میں لوگ ہیں آپ کے آس پاس، کوئی آپ کی وجہ سے کسی تکلیف اور اذیت کے لمحے کاٹ رہا ہے تو آپ سے اللہ بالکل راضی نہیں ہے. تو آپ نے اس کے بندوں کو راضی کرنا ہے. 70 مامتا والا دل ہے، ماؤں کی طرح. ایک ماں کتنا پیار کرتی ہے تو وہ اپنے سب بندوں سے، کوئی 1 2 4 6 نہیں. فیورٹزم ہم لوگوں میں ہے کہ ہم فیورٹ، ہمارے کچھ لوگ ہوتے ہیں نا ان کے لیے کوئی فیورٹ نہیں ہے، ان کے لیے سب ایک اسی طرح محبت. کوئی خوبصورت ہے، کوئی کالا ہے، کوئی گورا ہے، وہ محبت سب ایک کی طرح ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب آپ نے اتنی اچھی بات کی جس میں میں ایک چیز ضرور کہنا چاہوں گی کہ موسم کی سردی اور گرمی کچھ نہیں کر سکتی اگر اندر سے آپ ریلیکس ہیں اور ساری چیزیں پاور میں. کل ہی ہوا کہ ایک حادثہ ہوا جس کے ٹائم کے بعد میں نے سوچا تو مجھے لگا اللہ نے دوسری زندگی دی، اللہ نے پتہ نہیں کون سی ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے میں بچ گئی ہوں. کل میرے کچن میں آگ لگی، میرے کپڑوں کو بھی. یہ میری انگلی دیکھے پوری نیلی ہو چکی ہے، یہ یہاں پہ یہ ساری انگلی، مطلب میرے کپڑوں کو آگ لگ گئی، کچن میں ساری آگ، اور مجھے لگا آج میں گئی. ٹھیک ہے، اور میرے منہ سے ایک ہی لفظ نکل رہا تھا یا علی مدد. مطلب ایک ہے کہ میرے منہ سے یہی الفاظ نکلتا ہے کیونکہ مجھے لگتا ہے پھر مدد ہو جاتی ہے. مطلب میں نے بعد میں سوچا کہ مطلب میں بچی کیسے. وجہ میں آج ایک آپ کو وجہ بتاتی ہوں. وجہ یہ ہے کہ میں کچن میں جب بھی جاتی ہوں وضو کے ساتھ جاتی ہوں. یہ میری نانی کرتی تھی. نانی نے اماں کی طرف، اماں سے میری طرف آیا. اچھا امی کہتی تھی کہ برکت ہوتی ہے، کھانے کو ایسے ہاتھ نہ لگایا کرو. ہم اپنے بزرگوں کی باتیں نہیں سنتے ڈاکٹر صاحب. بزرگوں کی باتیں چاہے وہ مرد ہے یا عورت ہے، اگر عورت اپنی ماں کی باتیں سن کے اس پہ لائف اگر گزارے تو میرے خیال سے ایک اچھی فیملی، ایک اچھا خاندان، کیونکہ عورت صرف اپنا گھر نہیں پورا خاندان لے کے چلتی ہے. اور ایک مرد اگر اپنے باپ کو دیکھ کے اس جیسا بنتا ہے تو ایک، میں سمجھتی ہوں کہ سمجھدار معاشرے میں آگے چلنے والا بہتر انسان بن سکتا ہے. بچوں کے لیے اگر آپ کچھ کہنا چاہیں کہ وہ ان کا رول ماڈل جو ہے وہ ان کے ماں باپ ہونے چاہیے، نہ کہ وہ لوگ ہونے چاہیے جو اب ہم سمجھتے ہیں دبنگ قسم کے ہیں. بچوں کو ایسا بننا چاہیے، ایسی ماڈل بننا چاہیے. میں اپنی پیاری بہنوں کو جو مجھے دیکھ رہی ہیں، میں آج اپنا کہوں گی، ہمیں دیکھ کے ہم جیسا نہ بنے. آپ اپنی ماں کی جو شخصیت ہے نا اس کو کاپی کریں، آپ وہ بنیں. آپ صحیح کہہ رہی ہیں. لیکن میں اس پہ یہ بات تھوڑا سا یہ بات کروں گا کہ ہمارے ہاں دیکھیے جو آپ جس ماں باپ کی آپ بات کر رہی ہیں وہ ایک اہم معاشرہ ہے جہاں پڑھے لکھے لوگ آباد ہیں اور وہ لوگ ان اصولوں کو اپناتے ہیں جو ایک اچھی زندگی گزارتے ہیں. لیکن ہمیں دیکھا، ہمیں افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ اس وقت جو ہمارا پاکستان میں جو معاشرہ ہے وہ اتنا ریلائبل نہیں ہے. ہمارے ہاں دیکھیے منشیات کا ہے، ہمارے ہاں 2 نمبر کام ہے، ہمارے ہاں پرابلمس ہیں، ہمارے یہاں بے روزگاری ہے، جس کی وجہ سے ماں باپ میں سے اسپیشلی جو باپ جو باہر سروس کے لیے جاتا ہے وہ اس کا عمل، اس کا کردار اتنا اچھا نہیں مانا جاتا جیسا کہ ایک انسان کا ہونا چاہیے. تو میں اس کے لیے کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے آپ ایک حد تک جو ماں باپ کو فالو ضرور کریں، لیکن آپ کو اپنا سینس اتنا ڈیولپ کر لیں کہ آپ اچھے برے کی تمیز کر سکیں اور آپ اچھی چیزوں کو فالو کریں. سب سے بڑا فالوور آپ کے اندر، آپ کے گھر میں موجود ہے قرآن کی شکل میں. آپ اتنا ضرور پڑھ لیں کہ قرآن اور حدیث، قرآن پڑھ سکیں خالی. چلیں آپ یہ نہیں کریں، آپ عربی نہیں آتی ہو
کہ اگر جو بھی شخص ہمارے ہاں قرآن ہر زبان میں موجود ہے، ہر زبان، وہ اس زبان میں اگر آپ تھوڑا تھوڑا پڑھنا شروع کریں، ہر انسان اچھا انسان بن سکتا ہے. اس میں ہر چیز کی رائے ہے. پھر بعد میں احادیث کی روشنی میں جائیں، اپنے نزدیک ہیں مدرسے ہیں، آپ ان کو پڑھ لیں، لیکن تعلیم جو ہے وہ اچھی ہونی چاہیے. ہمارے یہاں دیکھیے آپ دیکھتی ہیں کہ جب رمضان ہوتے ہیں یا جمعہ کی نماز ہوتی ہے، یا آج بھی مسجدوں میں جائیں آپ، مغرب و عشاء کی پڑھ لیں، یا اچھا خاصا رش لگا ہوا ہوتا ہے. اسی علاقے کے لوگ ہیں وہ، اور اسی علاقے میں جو ہے کرپشن ہے. ایک شخص جو ہے نماز پڑھ کے آیا اور اس نے دکان دوبارہ کھولی اس نے، اور مالے وہی اس نے 2 نمبر کام شروع کر دیا کہ نہیں نہیں یہ غلط چیز بیچ رہا ہے، غلط ناموں سے بیچ رہا ہے. ہمیں عمل کرنا چاہیے، اپنے عمل کے کو اتنا بہتر بنائیں، جو ہم کر کے آ رہے ہیں اس پہ عمل دیکھو. شاید میں سمجھتا ہوں کہ ایسا ہو کہ ہم جو کہ نماز پڑھتے ہیں وہ عربی میں ہوتی ہے، اسی طرح قرآن زیادہ ہم عربی میں پڑھتے ہیں، تو ہم کو پتہ ہی نہیں کہ اس میں ہے کیا. ہم یہ نہیں معلوم ہوتا کہ اللہ ہمیں کیا کیا، ہم کس چیز کا جو ہے پابند اپنے آپ کو بنا کے آ رہے ہیں. مطلب یہ ہے کہ ہم اگر قرآن بھی پڑھتے ہیں تو ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھتے. ہم جو نماز پڑھتے ہیں ہمیں نماز میں بھی آیتوں کا ترجمہ نہیں پتا ہوتا. ہمیں پتا ہے کہ یہ نماز ہمارے لیے ہے اور ہم نے اس کو پڑھنا ہے. ہمیں نہیں پتا رکوع میں جو ہم پڑھ رہے ہیں اس کے اردو میں کیا معنی، کیونکہ عربی ہم پڑھ تو لیتے ہیں پر عربی ہم سمجھ نہیں سکتے. آپ نماز میں ہر چیز کے اگر معنی سمجھ جائیں تو جب آپ رکوع میں جائیں گے، جب آپ سجدے میں جائیں گے، تو آپ یقین کریں کہ آپ کو فیلنگس آ رہی ہوگی، آپ محسوس کر رہے ہوں گے اس عربی کے الفاظ کو، کیونکہ اردو میں آپ نے پڑھ لیا ہوگا. بالکل. اور اسی لیے جب آپ باہر نکلیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ہمیں کس شخص سے کیسے بات کرنا ہے. تمام چیزیں موجود ہیں. ہر معاشرے کا ایک ایک عنصر جو ہے ہمارے قرآن میں موجود ہے، ہمارے یہاں حدیث میں موجود ہے، ہمارے اولیاء کرام کے جو درس ہیں ان کی جو تعلیمات ہے اس میں موجود ہے. ہر شخص تقریباً ہمارے یہاں جانتا ہے، ہر مولوی جانتا ہے، ہر پڑھا لکھا شخص جانتا ہے، مگر ہم کیا کرتے ہیں ان کو نہیں فالو کرتے. ہم اپنی دین اپنی دنیا الگ بساتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارا معاشرہ جو ہے کرپشن کا شکار ہوتا ہے. یہ ہم بات کر رہے تھے اصل میں ہیٹ اسٹروک کی. ہیٹ اسٹروک بالکل ہے. جیسے اب میں نے بتایا کہ اگر گرمی ہو رہی ہے، بہت تیز گرمی ہے، تو ہم اپنے مزاج کو بھی تھوڑا سا ٹھنڈا رکھیں مزاج گرم زیادہ نہ کریں. ایسا نہ ہو کہ اتنا ہیٹ اپ کر کے دیکھے معلوم ہوا کہ خدا نہ خواستہ آپ کے گھر کا کوئی فرد ہے، تیز جو ہے دھوپ میں باہر نکلا اور وہ کسی مشکل میں گر گیا، اب آپ مشکلات میں آ گئے، آپ نے کہا کہ یہ ڈاکٹر نے صحیح نہیں دیکھا اس کو، اس کی ڈیتھ کیوں ہوئی، اس کی ڈسیبلٹی کیوں ہوئی. آپ چلے گئے محکمے میں چلے گئے. آپ اپنے آپ کو دیکھیں، آپ اس کی حفاظت کریں. جیسے میں نے بتایا تھا کہ آپ ایک تو یہ کہ سب سے پہلے ان موسموں کو اوائڈ کریں آپ کچھ دنوں کے لیے. ابھی میں نے دیکھا کہ بچوں کی چھٹیاں ہونے والی ہیں اسکولوں کی، اتنے سخت موسم، بچے اسکول کیسے جائیں گے، ہے نا. تو یہ ہمارے معاشرے میں ہمارے جو 9-10 کے تو ڈاکٹر صاحب میٹرک کے پیپر ہونے والے بچے بیچارے پریشان ہوئے، بورڈ پتہ نہیں کہاں پڑھیں گے، ان کے کتنی مشکلات کس طرح سے جائیں گے. لائٹیں ہیں نہیں، لائٹ ہے نہیں، پنکھے چل نہیں رہے. یہ خدا کے لیے میں سمجھتا ہوں، میری ریکویسٹ ہے یہ، ہم ڈسکس تو کرنے بیٹھے لیکن ہم اپنے عمل بھی کرنے کا بات ہو رہی ہے، لیکن ہم حکومت کے عمل کو بھی کم کہیں کہ کم از کم لائٹ کا تو انتظام کریں، یا کم از کم ایسا الٹرنیٹ کریں بچوں کے لیے کہ جن کے لیے پنکھے کو ہو یا ٹھنڈی ہوا کچھ ہو، تاکہ ہمارے بچے تعلیم جو کر کے آ رہے ہیں پورے سال اور جو امتحانات دے رہے ہیں وہ تو صحیح دے سکیں، سکون سے دے سکیں. تو یہ بہت ضروری ہے. ہیٹ اسٹروک دیکھیے یہ تو چیزیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں نا، موسم ٹھنڈا ہو رہا ہے، گرم ہو رہا ہے، لیکن ہم اپنے حالات کو ٹھنڈا گرم نہیں رکھ رہے. ہم حالات کو اسی اپنے جسم کے، ہماری باڈی کے ہے، ہمارے معاشرے کے، ہمارے چلنا پھرنا، ہماری غذا وہی کا وہی رینڈم ہے. ہم اپنے حساب سے تبدیلیاں کچھ بھی نہیں کرتے. بس ہم یہ کہتے ہیں کہ بس تیز ہو گئی، ہم گر گئے، ہمارے پاس سب چیزیں مناسب آنی چاہیے، ہمیں فوراً سے فرسٹ ایڈ مل جانی چاہیے، ہمیں فوراً ٹھنڈا پانی مل جانا چاہیے. لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم اس پہ عمل ایسے طور پہ کریں کہ آپ اس کو دیکھیں کہ آپ کی ضرورت کی چیز کی تھی. آپ کا ملک جو ہے، یہ ملک یہ کوئی اتنا ترقی یافتہ ملک نہیں، یہ ترقی پذیر ملک ہے. یہاں پر چیزیں ہر جگہ پائی نہیں جاتی ہیں، لیکن جتنا بھی ممکن ہو آپ اس کوشش کو ایسا کریں کہ اپنی لائف کو بہتر کر سکے، اپنے معاشرے کی لائف کو بہتر کر سکے، اور ان چیزوں کو اوائڈ کریں. آپ نا پہلے آپ دیکھیں جو ہے شیڈو بنے ہوتے تھے. میں سڑکوں میں جب میں دیکھتا تھا تو ہر جگہ بس اسٹاپ پہ باقاعدہ شیڈ لگے ہوئے ہوتے تھے، شمنے نہ بیٹھنے کی جگہ. اب تو وہ سب چیزیں انہوں نے ختم کر دی. اب تو وہاں تو دکانیں کھل گئی، انہوں نے وہ ہوتے وہ چھوٹی موٹی ٹافی کی ہو گنے سال انہوں نے اپنی مشینیں لگا لی وہاں پہ، لوگ وہاں نہیں بیٹھ رہے، کوئی باہر کھڑے ہو رہے ہیں. تو یہ سب چیزیں جو ہیں بڑی عجیب و غریب ہیں. یہ ٹھیک ہے، کراچی جو ہے ایک ایسا شہر ہے جہاں پر زیادہ تر لوگ پڑھے لکھے ہیں،
यहाँ पढ़े लिखे समझदार लोग हैं, जब यहाँ पढ़े लिखे समझदार लोग हैं तो उन पे अमल भी उसी तरह से होना चाहिए। हर चीज़ अपनी एक जगह डिसिप्लिन में होना चाहिए। और इसी हवाले से मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि चूँकि ट्रैफिक का मैंने हाल देखा, बड़ा बुरा हाल है, बहुत तेज़ी से जा रहे हैं, रुक गई, ज़्यादा स्ट्राइक हो गई, सिग्नल पे खड़ा हो गए, छोड़ दिया सिग्नल, निकल गए सीधे, लोगों की फिक्र नहीं कर रहे हैं, कोई रोड क्रॉस कर रहा है, कह लें गर्मी है जल्दी पहुँचना है, हमने घर पहुँच जाए। आपको ये सब चीज़ें देखनी है, आप ये सीखना चाहिए कि दूसरा भी तकलीफ में मुब्तला मौजूद है, आप अपने हिसाब से, बल्कि आपको तो होना ये चाहिए कि अगर आप देखते हैं कोई लोग रोड पे खड़े हुए हैं और इतनी तेज़ गर्मी में वो बेचारे आगे जा नहीं पाते हैं, गाड़ी नहीं, तो आप थोड़े उनको लिफ्ट देते हैं, आप अपनी गाड़ी से आगे छोड़ दें उनको। सब लिफ्ट देते वक्त डर भी लगता है मुझे। लिफ्ट से डर नहीं लगता, वो जो बाद में मोबाइल लेके जाते हैं मुझे उससे डर लगता है। डॉक्टर साहब ये भी तो एक बड़ा मसला है ना कि नेकी करने अगर आप जाएं तो आप रास्ते में आपका बैग वैग सब जाएगा, हॉस्पिटल रख के आपसे ले लेंगे। अब आप ये भी तो एक बड़ा खतरनाक चीज है ना कि इंसान अगर किसी पे भरोसा करना चाहे तो वो भी नहीं कर सकता। मैंने कहा ना ये अलमिया है हमारा ये, जबकि ये हर वक्त ऐसा नहीं होता था, अब कुछ होने लग गया। और बीच में यही पिछले दिनों कोई हालात काफी बेहतर हो गए थे, है ना, आप हेलिप भी करा रहे थे, आप जा भी रहे थे, आप खुलेआम निकल लेते, लड़कियां बच्चे सब निकल लेते, कोई स्नैचिंग नहीं थी, कोई मोबाइल चेक स्नैच नहीं हो रहा था और कोई इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। लेकिन ये मैंने कहा ना, ये आपके ये मुल्क के हालात के ऊपर होता है। जब ज़्यादा गुर्बत आती है तो उस गुर्बत को कंपटीशन करने के लिए ये वारदातें सामने आती हैं। हर शख्स ने देखिए रोटी तो खानी है, कपड़ा तो पहनना है, तो जब उनको मिलेगा नहीं तो कहाँ से लेंगे, छीनेगी ना वो चीज़ें। तो ये सब चीज़ें इसलिए होती हैं। लेकिन हमें ये चाहिए कि जैसे हीट स्ट्रोक के जो ये मौसम आ गया है, इनको हमें खुश सलूकी से कवर करना चाहिए। ठंडा पानी हाथ में होना चाहिए, बोतल हो, घर में हो, बाहर हो, शेड आपके पास होना चाहिए। अगर इस किस्म के वाक़यात होते हैं तो आपको बॉडी के जो कपड़े हैं जल्दी से लूज करने चाहिए ताकि वो टाइट ना हो, ताकि आपकी जो हार्ट की मूवमेंट है, हार्ट की मूवमेंट वो बेहतर हो सके। फ़ौरन अपने तौर पे जो है वो पानी ऐसा दें कि आप जिस्म पे डालें, आइस पैक है उस पर उसको निटा दें, बिठा दें। तो ये सब चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं और ये करना चाहिए हमारे पास। ठीक है जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लेके आए। सेगमेंट का टाइम खत्म हो चुका है, थैंक यू वेरी मच। जी नाजरीन, आप देख रहे हैं हमारा शो वीकेंड शाइन विद एनी शाह। कहीं नहीं जाना, बिल्कुल भी नहीं जाना। 11 बजे तक मैं आपके साथ हूँ लाइव वीकेंड शाइन विद एनी शाह में। इसी तरह मजेदार शो सैटरडे संडे आप देखते रहते हैं जो कि है मेरे नाम से शाइन हो जाता है K21 न्यूज पे सुबह सैटरडे संडे। लेते एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद।